Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. मसीह खुदाउन में मिले अज़ीज़ों, आज के ध्यान और ज्ञान के लिए एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। रसूलों के अमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 32 ता 35 आयात। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, किसी ने अपने माल में से किसी चीज को अपना ना कहा, बल्कि उनमें सब चीजें मुश्तरका थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। और कोई उनमें मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे वो उन्हें बेचते थे और बेची हुई चीजों का दाम लाकर रसूलों के पांव पर रखते थे और हर एक को उसकी जरूरत के मुवाफिक बांट दिया करते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। आज हम क़यामत ईद क़यामतुल मसीह का एक हफ्ता मुकम्मल कर चुके हैं। पिछले इतवार यानी 12 अप्रैल को हमने ईद क़यामतुल मसीह मनाई और आज 19 अप्रैल इतवार है, लिहाजा हम अभी तक उसी रूह में हैं, उसी सीजन में हैं और उन्हीं दिनों में हैं। और आज की जो तलावत मैंने आपके सामने पढ़ी रसूलों के अमाल की किताब उसके 4थे बाब में, यहाँ भी कलीसिया अभी तक उसी मूड में थी। क्या कह रहे हैं कि वो क्या रसूल मुनादी कर रहे थे कि यीशु मसीह की क़यामत की यानी ईस्टर जो हमने मनाया उसके जिंदा होने की वो गवाही देते और मुनादी कर रहे थे। और वो उन्होंने खुदा यीशु मसीह का तजर्बा, जिंदा खुदा का तजर्बा भी एक बंद कमरे में, एक बंद मकान में या बाला खाने में किया था। यूहन्ना की इंजील उसके 20 बाब में जब खुदा यीशु मसीह हफ्ता के पहले रोज जिंदा हुए तो उसी शाम को वो अपने रसूलों पर जाहिर हुए और उन्हें सलामती अता की। और जब तोमा उनके साथ था तो फिर ठीक एक हफ्ता के बाद, जैसे अभी हमने आज एक हफ्ता पूरा किया, वो दोबारा जाहिर होते हैं और दोबारा उन्हें सलामती और मुआफ़ी का दर्स जो है ये देते हैं। तो उस यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद भी पहली कलीसिया जो थी वो इकट्ठी होकर एक जगह इकट्ठी होकर खुदा की हमद सताइश करती थी। वो एक जगह इकट्ठे होते थे और वो फील करते थे कि जिंदा खुदा अभी भी उनके दरमियान है, क्योंकि यीशु मसीह का ये वादा है मत्ती की इंजील उसका 18 बाब उसकी 20 आयत कि जहाँ 2 और 4 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं मैं वहाँ उनके दरमियान। तो जब पहली कलीसिया इकट्ठी होती थी तो खुदा उनकी मौजूदगी को और रूह को अपने अंदर महसूस करती थी। जब वो इकट्ठे होते थे तो 2 काम करते थे। ये काबिल गौर बात है, इकट्ठे होकर वो 2 काम करते थे और यही 2 काम इन हालात में, जबकि हम कोरोना वायरस की तबाही से गुजर रहे हैं, यही 2 काम अब जो मौजूदा कलीसिया है, मैं और आप, हमें करने की जरूरत है। क्या 2 काम वो करते थे? पहला कि वो मिलकर दुआ करते थे। रसूलों के अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 14 आयत में कि रसूल पहले शागिर्दों और मुकद्दसा मां मरियम के साथ मिलकर दुआ करते हैं और दुआ करने के साथ साथ वो रोटी तोड़ने के अमल यानी पाक शराकत, पाक यूकरिस्ट के अमल से गुजरते हैं। रसूलों के अमाल की किताब 2 बाब उसकी 46 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो रसूल जो थे वो घर घर उनके साथ रोटी तोड़ा करते थे, यानी दुआ और पाक शराकत के लिए वो इकट्ठे होते थे।
ہولی کمیوننگ کے لیے۔ اور دوسرا کام وہ کیا کرتے تھے؟ دوسرا کام میں آج کی جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب 4 باب، وہ جو کلیسیا برادری یا مسیحوں کی جو جماعت تھی، ان میں جو مساکین تھے، ضرورت مند تھے، مستحق جو لوگ تھے، ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے، ان کی وہ مدد کرتے تھے۔ اور کیا آج ہم نے سنا کہ وہ جو تھے ان کے درمیان کوئی محتاج نہ ہو، کیونکہ جس کے پاس وافر مقدار میں تھا وہ اس مال کو اس کے ساتھ بانٹ دیتا تھا جس کے پاس نہیں تھا، ہر ایک اس کی ضرورت کے مطابق۔ اور یہ ہے اصل روح اشتراکیت کی یا مشترکہ ہونے کی ایک جماعت ہے۔ تو یہ نہ صرف ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب 4 باب میں پڑھتے ہیں، بلکہ 2 باب میں بھی ہم یہی بات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ 2 باب میں بھی ہم یہی بات پڑھتے ہیں کہ وہ سب جو تھے اکٹھے تھے اور سب چیزوں میں اشتراکیت رکھتے تھے، سب چیزوں میں اشتراکیت رکھتے تھے، اور اپنی ملکیت اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور وہ ایک دل ہو کر جمع ہوتے اور گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے، اور خوشی اور دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی تمجید کرتے تھے۔ یعنی کہ اصل میں وہ ایک کلیسیا، ایک جماعت تھی۔ اور یوں وہ دونوں عمل کر کے، یعنی کہ ایک طرف دعا اور پاک پرست کی عبادت کر کے، دوسری طرف اپنے ضرورت مند بہن بھائیوں کی مدد کر کے وہ حکم عظیم کو پورا کرتے تھے۔ اور حکم عظیم میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، حکم عظیم متی کی انجیل اس کا 22 باب میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی یعنی اپنے جیسے انسان کو اپنی مانند پیار کرے۔ اسی پر توریت موسیٰ اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ متی کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 37 تا 40 آیات میں یہ درج ہے۔ اور یہ ان کو یہ بھی علم تھا کہ ہماری نجات کا دار و مدار بھی انہی نیک اعمال پر ہے۔ متی کی انجیل اس کے 25 باب کی 40 آیت میں خدا یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے، یعنی میرے غریب مسکین بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ تو یہ 2 اعمال تھے جن کی وجہ سے پہلی کلیسیا جو تھی وہ حقیقی طور پر مسیح کا بدن تھی۔ کیا لکھتے ہیں پالوس رسول اپنے پہلا خط کرنتھیوں کے نام 12 باب 27 آیت میں کہ تم فردن فردن ہو کر، جیسے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، فردن فردن ہو کر مل کر یسوع مسیح کا ایک بدن بناتے ہو۔ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو چاہے ہمارے رنگ، ہماری شکل، ہمارا بیک گراؤنڈ اگرچہ مختلف ہوتا ہے، اور ہم روح میں ایک ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی عبرانی رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، بلکہ سب مسیح میں ایک ہو کر یسوع مسیح کا حقیقی بدن بنتے ہیں۔ اور وہ پہلی کلیسیا تھی جو حقیقی بدن جو تھی وہ یسوع مسیح کا بنی تھی، اور جس میں روح خداوند جو تھا وہ ہر ایک ممبر میں گردش کرتا تھا، متحرک تھا۔ اب پالوس رسول ہمیں بھی یہی بات بتاتے ہیں اپنے پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کا 6 باب اور اس کی 19 آیت میں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کی ہیکل ہے اور روح خداوند تم میں بسا ہوا ہے۔ تو اس طرح وہ ایک ایسی کلیسیا تھی جو حقیقی طور پر مسیح کا ظاہری بدن کے طور پر رہتے تھے، اور اس بدن میں حقیقی طور پر ہر ممبر کے اندر روح خداوند جو تھی وہ متحرک تھی۔ تو نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا، ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کو اس کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں، اس کی 47 آیت میں نتیجہ کیا تھا؟ وہ سب لوگوں کے نزدیک قابل عزت تھے۔ فرسٹ تھنگ، وہ سب لوگوں کے نزدیک، چاہے کوئی مسیح تھا یا غیر مسیح تھا، سب کے نزدیک قابل عزت تھے۔
اور خداوند ہر روز نجات پانے والوں کی جماعت بڑھاتا رہا۔ صحیح، انسانوں کے نزدیک بھی قابل عزت تھے اور خدا کی بھی اتنی برکت تھی ان پر، اتنا فضل تھا کہ بہت سے لوگ جو غیر مسیح تھے ان کے نیک اعمال اور خدا اور انسان کے ساتھ ان کی محبت دیکھ کر ان میں شامل ہوتے رہے اور یوں یہ تعداد بڑھتی رہی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اب جب کہ ہم ابھی تک عید قیامت المسیح کے سیزن میں، موسم میں اور روح اور مود میں ہیں، اور جب کہ باہر پارشلی لاک ڈاؤن ہے، جزوی لاک ڈاؤن ہے، ابھی ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کے ساتھ وہی تجربہ کریں جو پہلی کلیسیا اکٹھے ہو کر مشترکہ طور پر کرتی تھی، یعنی خدا کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی شکر گزاری، دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی حاجت بھی رفع کرنا۔ یہ ہم جو ہے ابھی ان دنوں جو ہے ہم خاص طور پر جو ہے وہ اس تجربے سے ہم گزر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمام حالات ہی اسی لیے بنے کہ ہم خدا کو پہچانے، جانیں، اس کو اپنا خالق اور مالک مانیں، کیونکہ مسیح خداوند کا دکھ اٹھانا، مرنا اور جی اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی انا کی، اپنی حسد کی، اپنی جو ہمارے اندر لالچ ہے، خود غرضی ہے اور ہر قسم کا گناہ ہے، اس سے نکل کر نئی مخلوق بنے۔ اور یہ بات ہم پڑھتے ہیں پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیتیں کہ قیامت المسیح کا کیا مقصد تھا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہمیں اپنی بڑی رحمت سے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے زندہ امید کے لیے اثر نو پیدا کیا ہے۔ اثر نو پیدا، پرانی گناہ نگہ قبر سے نکل کر اثر نو پیدا ہونا، یہ مقصد ہے۔ اور اس تجربے سے گزرتے ہوئے پہلی کلیسیا کی طرح ہم بھی اثر نو جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی جو وبا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، اور خاص طور پر ان مسیحوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے جو کسی بھی وجہ سے خدا کو بھول گئے تھے، جنہوں نے اپنی دولت، اپنے وسائل، اپنی انسانی طاقت، اپنی ناقص عقل کو خدا مان لیا تھا، اور وہ بھول گئے تھے کہ ان کا خدا ان کا خالق ہے۔ وہ بھول گئے تھے کہ ان کے اندر جو سانس چل رہی ہے، جو روح ہے، جو زندہ ہے اگر وہ، تو اس خدا کی دین ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں تکوین کی کتاب، جسے پیدائش کی کتاب بھی بولتے ہیں، اس کے 2 باب اس کے 7 آیت میں، کہ آدم جو مٹی کا بے جان پتلا تھا، خدا نے اس کے اندر اپنا دم پھونکا، اس کے لیے عبرانی کا لفظ ہے روحا، اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ لیکن جو سب سے بڑا گناہ انسان نے کیا کہ جس نے اس کے اندر دم پھونکا تھا، اس کو جیتی جان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ابھی بھی میں جو سانس لے رہا ہوں، آپ سانس لے رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اس مالک ہے جس نے ہمیں دیا ہے، اور وہ وقت مقررہ پر واپس ملے گا۔ ہمارا سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ہم اس حقیقت کو، جو کہ اٹل حقیقت ہے، بھول گئے ہیں۔ ہم میں سے دولت، وسائل اور انسانی آزمائشوں اور لذتوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ایسے انسانوں کے متعلق پاک کلام کیا کہتا ہے؟ سنیے گا حکمت کی کتاب، اس کا 15 باب اور اس کی 11 تا 12 آیات۔ میں 10 آیت سے پڑھتا ہوں تاکہ بہتر سمجھ آئے۔ ایسے لوگوں کے متعلق جنہوں نے خدا کے بجائے دولت کو اپنا خدا بنا دیا، اس کا دل راکھ اور اس کی امید خاک سے کمینہ تر، اور اس کی زندگی مٹی سے حقیر ہے، کیونکہ اس نے اسے نہ جانا جس نے اسے پیدا کیا، اور اس کے اندر کام کرنے والی جان اور زندہ روح پھونکی، بلکہ اس نے گمان کیا
کہ ہماری زندگی حبس اور ہماری عمر کمائی کرنے کا موقع ہے، اور خیال کیا کہ ہر ایک ہیلا سے بلکہ ظلم سے بھی نفع اٹھانا ضروری ہے۔ ایسے کہ وہ اپنا وہ خالق کو بھول چکے ہیں جس نے ان کو بھیجا ہے، جس نے ان کو جان دیا جو واپس لے گا۔ وہ بلکہ لالچ اور خود غرضی میں اور پیسہ اور دولت کمانے میں اندھے ہو گئے ہیں اور اسی کو خدا مان لیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ بچ جو ہے نہیں سکتے۔ اسی لیے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کرونا وائرس سے نہ تو ہماری دنیا کی دولت ہمیں بچا سکتی ہے، کئی ارب خرب پتی شہزادے اور بڑے امیر لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، کچھ مر بھی گئے ہیں، نہ ہمیں ہماری انسانی عقل بچا رہی ہے، ابھی تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں، اور نہ ہی ہمیں ہمارا جدید ترین اسلحہ جس کو ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنایا تھا وہ ہمارا دفاع کر سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہمیں بچا سکتے، یہ سب کچھ بیکار ہو گیا، پراپرٹیاں، پیسہ، اسلحہ، زور، سب بیکار ہو گیا ہے۔ تو کیوں کہ حقیقی زندگی جس نے دی ہے وہی ہمیں بچا سکتا ہے اور وہی ہمیں دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم لوکا کی انجیل اس کا 18 باب میں کہ جب ایک نوجوان دولت مند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس سے التجا کرتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، تو یسوع نے اس کو کیا کہا تھا؟ وہ کہا تھا جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں بانٹ اور میرے پیچھے ہو لے، تب تو ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے۔ یہی ایک نسخہ ہے بچنے کا۔ اور وہ لوگ جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے، اور وہ جو نہیں رکھتے ان کے لیے پاک کلام کیا کہتا ہے، سنیے گا۔ امثال کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کے 27 آیت۔ جو مسکین کو دیتا ہے وہ محتاج نہ ہوگا، جو مسکین کو دیتا ہے وہ محتاج نہ ہوگا، پر جو اس سے اپنی آنکھیں چھپاتا ہے اس پر بہت لعنتیں ہوں گی۔ جو تو ابھی غریب کو مسکین کو دیکھ کر گزر جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے یا مدد نہ کر، پاک کلام کہتا ہے اس پر بہت لعنتیں ہوں گی، اور انہیں لعنتوں میں سے ایک لعنت سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، یہ وائرس کی لعنت جو ہم پر نازل ہو گئی ہے۔ لہٰذا مسیح خدا میں میرے عزیزو، اب یہ موقع ہے کہ ہم اثر نو پیدا ہوں، یعنی روح میں اور سچائی میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکم عظیم پر عمل کریں، خداوند اپنے خدا سے محبت کریں اور اپنے جیسے انسانوں سے اپنی مانند پیار کریں، تبھی ہم جو ہے اس لعنت سے اور باقی لعنتوں سے، باقی بیماریوں سے، کمزوریوں سے اور ہر قسم کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ یہی ایک علاج ہے۔ زندہ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔